अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवारे रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दिन गुज़र रहे हैं, रमज़ान आगे बढ़ रहा है और अल्लाह की रहमत, बरकत, नेमतों के साथ इस शहर पर, इस सूबे पर, इस मुल्क पर, इस कुर्राए अर्ज़ पर फैल रही है। रमज़ान की बरक़ात पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों पर बरस रही हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ है, अब ये जो पैकेज हमें मिल गया है अल्लाह ताला की तरफ से, कि हम इस पैकेज का पूरा फ़ायदा उठा लें और इस माह रमज़ान में, इस माह मुबारक में, इस अल्लाह की तरफ से दिए गए तोहफ़े को कुछ इस तरह इस्तेमाल कर लें कि हमारे जो 11 महीने की गलतियाँ, कोताहियाँ, काहलियाँ, सुस्तियाँ हैं, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहम से, अपने करम से हमें माफ़ फरमा दे और तमाम तर हमारी लग़ज़शों को माफ़ फरमा के ख़ास तौर पे पाकिस्तान और बिलख़ुसूस हम कहेंगे कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फरमा दे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरी बहन बहुत ही ऐसी गुफ्तगू आप इंशाअल्लाह सुनेंगे हमारी इस बहन से कि जो आपके दिलों में ईमान को ताज़ा करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिरा सैयदा आलिया कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खुशबख्ती ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी बहन को दो ऐसी शहज़ादियों से नवाजा है कि जो खुश इल्हानी का हवाला साथ रखती हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस स्टूडियो में दोनों परियां मौजूद हैं, सैयदा अलिशबा ज़हरा और सैयदा रिजा ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो मैंने तुमहीद बांधी है कि ये जो हमें रमज़ान एक तोहफ़े के तौर पर मिल गया है कि अगर ये पैकेज आ गया है, बचत कर सकते हो तो कर लो। मैं चाहूँगा कि सुनने वाली बहनों को, भाइयों को आप इस और ज़्यादा सादा हवालों में समझा दें कि ये कितना अहम, कितना कीमती है, इसकी अहमियत और फजीलत। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें और तमाम तर हम्द व सना लायक ज़ेबा है उस पाक परवरदिगार आलम के लिए जो कुल आलमीन का खालिक और मालिक है। वो परवरदिगार आलम जो हम तमाम लोगों को हयात और मौत अता फरमाता है। और बाद हम्द व सना लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम है अल्लाह ताला के मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के ऊपर कि जो वहशी को मुसलमान, मुसलमान से सलमान और सलमान से भी फ़क्र सुलेमान बना देते हैं। कहीं बेज़र को अबू ज़र, कहीं बेमाल को बिलाल और किसी मजबूर को मुख्तार बना देते हैं। और अगर कोई बेपरो परवाज आ जाए तो उसे शाहबाज बना देते हैं। और इस दर के सदक़े में अगर कोई मुनकिर आ जाए तो वो फिन्नार हो जाता है और आप और हम जैसे आ जाएं तो वो सच्चे मुसलमान बन जाते हैं। जैसे कि आपने माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सवाल किया माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कि क्या क्या फ़वाइद मज़ीद हमें हासिल हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि खुदा जब अपने बंदों पर मेहरबान होता है तो वो माह रमज़ानुल मुबारक जैसा मुबारक महीना हमें अता फरमा देता है। आलिया कामरान मेरी प्यारी बहन, जो मैंने कहा ना कि एक जैसे मॉल्स की ओपनिंग होती है, जी जी, तो एक आपके पास किसी का मैसेज आ गया कि सैयदा आलिया कामरान साहिबा ये एक ओपनिंग हो रही है और ये जो मॉल है इसमें ये लूट सेल मची हुई है। बेशक। तो मतलब हम मिन हैसुल कौम ही सब उस तरफ भागते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि ये बात समझा दी जाए कि ये कितना अहम जो है वो मेला लगा हुआ है कि इसको लूट लो। बेशक माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन आपने अल्फाज में रमज़ानुल मुबारक की तारीफ़ बयान की। देखिए अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में
گویا ہم تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جس نے برکات سمیٹنی ہے اس مبارک مہینے میں داخل ہو جائے، جس نے تمام تر رحمت پروردگار عالم سمیٹنی ہے اپنے دامن میں، تو وہ ماہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں داخل ہو جائے۔ آپ کی زبان میں اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ جس نے اس میلے میں حصہ لے لیا اور روزوں کی فضیلت میں حصہ لے لیا، جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کے لیے، اپنی رحمت کے لیے دعا مانگنی ہے، تو وہ ماہ رمضان المبارک کو بہترین گولڈن چانس کے طور پر اپنے اوپر اپلائی کرے۔ یعنی جو سال بھر میں گناہوں کا ایک بوجھ ہمارے اوپر ہو گیا، ہماری روح پہ ایک اذیت ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہوں کے ذریعے، تو یہ واحد مہینہ خدا کی طرف سے گویا ایک گولڈن چانس ہے کہ اس مبارک مہینے میں آ جاؤ۔ بھائی آپ جتنا جی بھر سکتے ہو نا اپنے دامن کو اللہ کے آگے پھیلا لو، اللہ سے اس مبارک مہینے میں بخشش بھی مانگو، رحمتیں بھی مانگو، اور جو فضیلتیں ماہ رمضان المبارک کے ذریعے تمہیں حاصل ہو رہی ہے، تمہارے گھر والوں کو حاصل ہو رہی ہے، اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹ لو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات یہی آ رہی ہے کہ جو ہم لرزشیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اچھا چونکہ ایک معاشرہ، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک خاص نہج پر چلی گئی ہے، بے شک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، سوسائٹی میں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہاں جو ہمیں پیکج مل گیا، یہاں جو ہمیں ایک تحفہ مل گیا، اس میں کیا پیغام ہے میری بہن کا سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اہل ایمان کو، مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیا کریں؟ دیکھیں جناب ابو سلط سے روایت ہے، کتاب کا نام ہے تفسیر نور الثقلین، صفحہ نمبر 18۔ صاحب کتاب نے جناب حبیب خدا کی اس حدیث کو کوٹ کیا، فرمایا جناب حبیب خدا نے کہ ایک مقام پر صحابہ کرام موجود تھے، تمام مومنین موجود تھے جناب حبیب خدا کی بزم میں۔ جناب حبیب خدا ایک مقام پر رکے اور انہوں نے آمین کہا، دوسرے مقام پر تھوڑا اور آگے چلے پھر آمین کہا، تیسرے مقام پر پھر اور آگے بڑھے اور آمین کہا۔ اب جو صحابہ کرام تھے آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح، تو انہوں نے پوچھا یا حبیب خدا آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو جناب حبیب خدا نے بیان فرمایا کہ جب میں نے 2 قدم آگے بڑھائے تو جبرائیل نے مجھے آ کے یہ ندا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو آپ کی امت کے لیے شفاعت کا مہینہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب حبیب خدا نے جواب میں کہا آمین۔ اب 2 قدم آگے بڑھائے جناب حبیب خدا نے تو فرمایا کہ پھر مجھے جبرائیل نے آ کر ندا دیا اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے کی برکتوں کو نہیں سمیٹا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا۔ جناب حبیب خدا نے فرمایا آمین۔ تیسرا قدم مزید آگے بڑھایا تو فرمایا کہ جبرائیل نے آ کے مجھے صدا دی یا حبیب خدا، مگر خدا یہ ایک موقع دینا چاہ رہا ہے آپ کی امت کو کہ آپ کی امت کے لیے موقع ہے ماہ رمضان المبارک کہ اس مہینے میں آ جائیں، سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما لے۔ تو جناب حبیب خدا نے تیسری مرتبہ کہا آمین۔ پھر جناب حبیب خدا نے فرمایا کہ ابو سلط در حقیقت اللہ تعالیٰ جب ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے لگتا ہے تو چاند رات کو ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں، ہم تو اپنے یہاں سموسوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، پاپڑ لا رہے ہوتے ہیں، بازار سے اشیاء لا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کیا تمام ہو رہا ہوتا ہے۔ سنیے گا جناب حبیب خدا کی زبان سے، اور یاد رکھیے گا جناب حبیب خدا خود سے کلام نہیں کرتے، وہ جب تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی پروردگار عالم نہ ہو۔ تو فرمایا جناب حبیب خدا نے کہ اللہ تعالیٰ چاند رات کو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تمام شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور تمام شیاطین کو جکڑ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میں نے اپنے بندوں کو کھلی چھوٹ دے دی، میں نے اپنے بندوں سے کہہ دیا کہ رحمتیں تمہارے لیے ہیں، مغفرتیں تمہارے لیے ہیں، شفاعتیں تمہارے لیے ہیں، تمام برکتیں تمہارے لیے ہیں، آؤ روزہ رکھ کر میرے قریب ہو جاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سال بھر میں 2 مرتبہ اپنے دسترخوان کا اہتمام کرتا ہے، ایک مکے میں اور ایک ماہ رمضان المبارک میں۔ ہم کہتے ہیں اس مہینے میں اللہ ہمارے یہاں مہمان ہوا ہے، نہیں، یہ ہمارا کہنا غلط ہے۔ ہمارا مہمان اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم مکے میں بھی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ہم ماہ رمضان المبارک میں بھی اللہ کے مہمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ دیکھیں سال بھر میں وہ غذائیں، وہ مختلف قسم کی اشیاء ہمیں نہیں ملتی جو ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ملتی ہیں۔ آپ سے پہلے جو پچھلے پروگراموں میں میرے پاس علماء کرام آئے، میں ان سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ
اللہ ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। लेकिन माह रमज़ान में हम अगर ये बात कहें कि तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमतों को, बरकतों को झुटलाओगे, तो वो भी बात सादिक होती है कि अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिया है, इतना करम इस महीने में हो गया है कि मतलब समेट लो किसी के घर में। मैंने बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है, ख़ास तौर पे चूँकि हम कराची आइट हैं, कराची में रहते हैं, यहाँ कोई आदमी ना भूखा सो रहा है ना भूखा फिर रहा है। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है इस महीने में, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं मुखय्यर हज़रात भी बहुत इस साल महीने में करते हैं। और यही तरबियत जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, यही इमामों की है, यही अहले बैत की है। तो मैं अपनी शहज़ादियों की तरफ आ जाऊं कि कुछ जो हमारे सुनने देखने वाले हैं वो इंतज़ार में हैं कि ये परियां जो हैं वो हमें क्या पढ़कर सुनाएंगी। सुनाइए कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के दी का ना खुदा, सुभान अल्लाह। खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। क्या हुसैन है ना पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है। असीर शाम पर निगाह की तो हुर बना दिया, जो मर रहे थे उनको जिंदगी का गुर सिखा दिया। हुसैन है हयात गर हो, हुसैन है हयात गर, हुसैन अजमतों का घर, अजीम रहनुमा हुसैन है। क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है। करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हश्र होगा हश्र में के अल हफीज ओ अल्लमा। जहाँ भी छुपने जाओगे हो, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं ना बच ना पाओगे, कि हर जगह मेरा हुसैन है। क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतान की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हमसफर हो, हसन का पहला हमसफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। क्या हुसैन है न पूछिए कि क्या हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे भी ना गवार है, वो बदअमल है बदनसाब, उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अज़ा हो, अरे ओ दुश्मने अज़ा, तू मर ज़रा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है।
کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا سیدہ الشبا زہرا، سیدہ رجا زہرا کو۔ یہ جو تربیت کا حصہ ہے، آج ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں۔ آج کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک تیز رفتار سائنسی ترقی کے پیچھے سب بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے۔ جی جی، یہاں کتنی ضرورت ہے، پھر میں جوڑوں گا اپنے بات سے کہ اس رمضان سے فائدہ اٹھا کے اولاد کی تربیت کر لی جائے۔ بہت خوبصورت سوال اور دور حاضر کے حوالے سے بہترین سوال آپ کا۔ دیکھیں، ہم سب سے پہلے تو جناب حبیب خدا کی اس حدیث کو لیں گے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک۔ بالکل، تو ماں کی آغوش بہترین تربیت گاہ ہے اپنی صحیح، اولاد کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر ماؤں کی تربیت بہترین انداز میں کی جائے اولاد کے لیے، خاص طور پر اولاد کو یہ کہہ کر قرآن کی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے کہ بیٹا قرآن مجید کی تلاوت حاصل کرو، خاص طور پر رمضان المبارک میں ایک قرآن یا زیادہ سے زیادہ 2 قرآن کریم تو مکمل کرو، تاکہ اولاد قرآن کریم کے نزدیک آئے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا اور ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر خشک و تر کا علم رکھ دیا ہے، ہر شے کو امام مبین میں محصور کر دیا اور قرآن مجید میں محصور کر دیا گویا۔ تو اب جب اولاد ماؤں کے کہنے پر، اپنی ماؤں کے کہنے پر جب اولاد قرآن مجید کو کھول کر پڑھے گی، یعنی کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اولاد مائیں جب جہیز میں قرآن پاک لاتی ہیں تو وہ ایک طرف رکھ کر الماری کے اوپر یا رحل کے اوپر رکھ کر بھول جاتی ہیں کہ کبھی سال میں قرآن کو کھول کر پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ شاید میرا خیال ہے باری تعالیٰ کو پتہ تھا سارے معاملات کا، جو عالم الغیب ہے، اور آپ کے پیدائش سے لے کر آپ کے آخری دن تک کا حساب کتاب، یعنی وہ جو کہا گیا کہ پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اس کی، تو وہ اس ہماری سرشت سے تو واقف، بے شک۔ پھر یہ کہا کہ چلو یہ تو بچت کا ایک گھر دے رہا ہوں، یہ رمضان دے رہا ہوں۔ بے شک، بے شک۔ جبکہ دیکھیں آپ، قرآن مجید تو وہ علم ہے کہ اگر اولاد قرآن مجید کھول کر پڑھے، اور مائیں خاص طور پر کھول کر ترجمے کے ساتھ، بے خاص طور شک ترجمے کے ساتھ، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اگر آپ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا تو آپ کو خاص طور پر حاشیہ قرآن، اس میں باقاعدہ جو آیات قرآنی ہیں انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز کو واضح طور پر بیان نہیں فرمایا، صرف اہل علم لوگ پہچان سکتے ہیں آیات قرآنی کے مفہوم، لیکن جو حاشیہ قرآن ہے اس میں باقاعدہ کھول کر بیان کیا گیا۔ تو اب خاص طور پر مائیں اگر اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا قرآن مجید کو رمضان المبارک میں چاند رات سے شروع کر دو اور قرآن مجید کو کھول کر پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، تو کوئی وجوہات نہیں کہ اولاد گمراہی سے بھی بچے گی۔ خاص طور پر آج کل کی نوجوان نسل اگر ہم دیکھیں تو موبائل کے ذریعے وہ راتوں کو جاگ کر دیگر سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر ماہ رمضان المبارک کا بہترین فائدہ اٹھائے، بہترین استفادہ حاصل کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو یقیناً وہ اولاد اللہ کے بھی نزدیک ہو جاتی ہے اور یقیناً دین کے نزدیک بھی ہو جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں سائنسی ترقی سے تو ہم نہ انکار کر رہے ہیں، نہ اس کی افادیت سے انکار کر رہے ہیں۔ ضرورت میں سمجھتا ہوں اس امر کی ہو جانی چاہیے کہ ہم اگر مختلف ایپس استعمال کر رہے ہیں تو ان پہ خاص طور پہ رمضان میں، چونکہ ہمیں یہ بتایا گیا، ہم نے یہ پڑھا، ہمیں یہ علم ہوا کہ ہر نیکی جو ہے وہ 70 گنا تجاوز کر جاتی ہے۔ بے شک۔ تو اگر آپ کچھ اچھی چیزیں اس ماہ رمضان میں کریں گے، چاہے آپ سوشل میڈیا کا سہارا لے کے کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کی بہتری اور بھلائی میں چلی جائیں گی اور آپ اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہر آیات کے الگ الگ فوائد بیان کیے، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جب ہم خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جس طرح اہل زمین کو اہل آسمان پر چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ویسے ہی اہل آسمان کو زمین پر قرآن کے قاری ستاروں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور خاص طور پہ تاکید کیا کی گئی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں جو ایک سورہ ہے نا، سورہ اخلاص، اس کو آپ مستقل پڑھیں۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے،
فرماتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے خاص طور پر یہ فرمایا، یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹی فاطمہ کوشش کرو کہ روزانہ قرآن مجید کو مکمل کرو۔ اب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ بابا ایک دن میں قرآن مجید کس طرح مکمل کیا جا سکتا ہے؟ تو جناب حبیب خدا سبحان اللہ کیا کریم ذات ہے میرے جناب حبیب خدا کی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ زہرا کوشش کرو ایک رات میں روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو مکمل کرنا پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر مزید فوائد کیا بیان کہ اگر ہم در اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں تو ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب چکی پیسا کرتی تھی تو خاص طور پر آیات قرآنی کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، اپنی اولاد کو بہترین پروان چڑھاتی تھی، اپنی کنیزوں کو اس طرح تربیت دی ہے جناب فاطمہ زہرا نے آیات قرآنی کے ذریعے کہ آپ کی ایک کنیز خاص تھی جناب فضہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ 30 سال تک سوائے قرآن کے انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کے اتنے بہترین فوائد ہیں کہ تقوی کو بیدار کرتا ہے، پاکیزگی کو بیدار کرتا ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ جناب حبیب خدا کے ایک صحابی ہے سعد، جناب حبیب خدا ان کے جنازے میں ننگے پاؤں شرکت کرتے، تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں یا حبیب خدا آپ کائنات کے پیغمبر ہیں، افضل ترین نبی ہیں، یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں جو سب سے افضل ترین پیغمبر ہیں وہ جناب حبیب خدا ہیں۔ تو پوچھا یا حبیب خدا کیا وجوہات ہے کہ آپ ننگے پاؤں ان کے جنازے میں شرکت کریں؟ تو جناب حبیب خدا نے فرمایا کہ سعد کی یہ عادت تھی کہ وہ قرآن مجید رمضان المبارک میں مکمل کیا کرتے تھے اور خاص طور پر روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی وجوہات ہے کہ جب وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تسبیح بھی ان کے لیے تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ باتیں ہیں یقیناً جو اس ماہ رمضان میں یہ وظائف، یہ آیات قرآنی اگر آپ تلاوت کریں گے تو جیسے میری بہن نے بتایا یقیناً وہ جو 1:70 کا حوالہ ہے اس سے کہیں بڑھ کر آپ یہ اس کے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شہزادیوں کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ بھائی کیا نکالا آپ نے دوسرا کوئی کلام ہمیں سنانے کے لیے؟ بسم اللہ۔ زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر وہ خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا جس سے دیکھے نبی وہ بصارت سنے جس سے خالق نبی وہ سماعت
मशीयत खुदा की, नबी की मशीयत, इरादा खुदा का, इरादा नबी का, ज़मीन नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम उन पे जो है ज़माने पे साया, कि उनमें खुदा ने है खुद को बसाया। हुसैन हो हसन हो, अली हो के ज़हरा, नबी की तरह है घराना नबी का। ज़मीन नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, इस छोटी सी उम्र में जिस तरह सैयदा रज़ा ज़हरा ये कलाम पढ़ रही हैं, जो मेरे देखने वाले हैं के 21 की ये अनवार रमज़ान सारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, अगर आपके घर में भी कोई बच्चा कोई बच्ची इसी खुश इल्हानी से तिलावत या नात पढ़ने की सलाहियत रखता है, तो नीचे हमारे नंबर मेंशन हो रहे हैं, आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 922 1295। तो बहुत ही सलामत रहो मेरे बच्चे। बहुत एक रूह की तस्कीन का हवाला है। वापस अपनी बहन की तरफ आते हैं कि ये जो हमें रमज़ान मिल गया, हमें अल्लाह का इनाम मिल गया, हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ करने का एक वसीला मिल गया, इस रमज़ान के साथ साथ आगे 11 महीने भी हैं। ये हमें कहा गया कि यहाँ से तैयारी करके आगे चलना है। आजकल के दौर में ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि आप जो हमारी बहनें हैं, हमारी उनके लिए कोई ख़ास पैगाम जो आने वाले कल में अपने घरों को भी बसाएंगी, उनके लिए कुछ मतलब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से हमें मिला, यानी आपका इल्म यकीनन हमसे ज़्यादा है, तो वो कुछ बातें ऐसी हैं जो ताकि ये हमारी बहनें पूरा साल अपना जो है वो बेहतर कर लें। देखिए, अल्लाह ताला ने जब माह रमज़ानुल मुबारक को हम मुसलमानों के लिए उतारा, तो अल्लाह ताला ने माह रमज़ानुल मुबारक के ज़रिए तमाम मुसलमानों को गोया एक पैगाम दिया कि देखें, अल्लाह ताला आम तौर पर भी रमज़ान के अलावा नॉर्मल लाइफ में हमारे लिए हर कुछ शय ऐसी है जिसे हलाल रखता है और कुछ शय ऐसी हैं जिन्हें हराम रखता है। हम हराम की तरफ जा नहीं सकते, हम हलाल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के ज़रिए हम पर ये चीज़ों को हुक्म कर दिया कि हम इसमें हलाल शय से भी दूर रहें। रोज़े की हालत में हलाल शय से भी दूर रहें, हराम से भी दूर रहना है, हलाल से भी दूर रहना है रोज़े की हालत में बहरहाल। और रोज़ा फ़कत भूख और प्यास को रोकने का नाम नहीं है, रोज़ा आँखों का भी रोज़ा होता है कि इन्हीं आँखों से हम किसी नामहरम की तरफ ना देख सकें, इन्हीं ज़बानों से हम किसी की ग़ीबत, किसी की चुगली ना कर सकें, इन्हीं हाथों से हम किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। इसी वजूद के साथ गोया खुदा हमारा पूरा वजूद मांग रहा है रमज़ान के ज़रिए, तो ये पूरा वजूद हमारा अल्लाह के लिए है। इस पूरे वजूद पर हमने माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतों को, बरकतों को अप्लाई करना है। अच्छा, ये तमाम शय, ये तमाम चीज़ें जब तक अप्लाई नहीं हो सकती जब तक हम में तक़वा और परहेज़गारी नहीं है। तक़वा परहेज़गारी आएगी फ़कत अल्लाह के नज़दीक होने की वजह से। अब जब हम इस एक महीने में अपने आप को इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार कर सकेंगे तो बाकी बचे 11 महीने। 11 महीनों में हम अपने आप को क्यों तैयार नहीं कर सकते? क्योंकि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं।
ہم ذہنی طور پر جب تک خود کو تیار نہیں کریں گے نا، دیکھیں 1 مہینے میں مسلمان بن سکتے ہیں تو کیا 11 مہینوں میں مسلمان نہیں بن سکتے؟ وہ اقبال یاد آتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. لیکن ضرورت میں سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہی ہیں، جو شعور رکھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ٹریک پر واپس آ جائیں. بے شک اگر ہم سنگ مرمر پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو پھسلیں گے. بے شک. تو ہمارے لیے ضروری یہی ہے نا کہ ہم ماہ رمضان میں جب اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان بنا سکتے ہیں عملاً، تو ہم پورے سال بھی بنا سکتے ہیں. اس 1 مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان ہی تو لے رہا ہے. بالکل صحیح ہے. 1 مہینے میں مسلمان بن گئے، 1 مہینے میں ہو سکتے ہو تو 11 مہینے میں بھی ہو کیوں سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہ گفتگو برکتوں کی، رحمتوں کی، فضیلتوں کی ہمارے درمیان جاری ہے. یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ گئے ہیں. پکوانوں کی تیاری چل رہی ہے. خوشبو یہاں تک آ رہی ہے جو ہمارے کچن میں بن رہا ہے اس کی. یقیناً ہم بھی لطف اندوز ہوں گے. آپ بھی گھر میں اچھے اچھے پکوان بنا رہی ہوں گی خواتین، اور یہ سلسلہ پورے رمضان جو ہے برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا چلتا رہے گا. کیا سنا رہے ہیں میرے بچے اب؟ وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے. وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے. وہ با کمال ہے، پالے ہیں خون سے ابو طالب نے چند پھول. ایک ان میں ہے امام تو ہے دوسرا رسول. ایک اصل دین دوسرا ہے دین کا اصول. جو ان کا ہے خیال خدا کا خیال ہے. وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے. وہ با کمال ہے. اول امام علی ہے امامت کے تاجدار، عمران کے چمن میں جو لائے نئی بہار. جس کو عطا کی خالق اکبر نے ذوالفقار، جس کا وجود دین محمد کی ڈھال ہے. وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے. وہ با کمال ہے. بعد علی حسن ہے رسالت کا آئینہ، توڑا ہے جس نے تخت و حکومت کا آئینہ. ہے بہو رسول کی سیرت کا آئینہ، کاٹا قلم سے جس نے برائی کا جال ہے. وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے. وہ با کمال ہے. پیدا ہوئے حسین علیہ السلام جب جبریل در پہ آئے سلامی کو باداب. بولے پیام دیتا ہے دونوں جہاں کا رب، ہم کو پسند دل سے یہ زہرا کا لال ہے. وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے. وہ با کمال ہے. ایک پھول فاطمہ کا عبادت کا زیب و زین، زین اللبا و عابد و ساجد دل حسین. سجدے کو جس کے پیار کرے رب مشرقین، خطبوں میں
وہ باکمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے، وہ باکمال ہے، باقر بھی ایک پھول ہے صحنے بطول کا، جس کی رگوں میں خون علی اور رسول کا، مشکل کشا جہاں میں وہ ہر دل ملول کا، نسل ابو جہل کا اسی سے قتال ہے، وہ باکمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے، وہ باکمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اہل بیت کا ذکر چھڑ جائے پھر کہیں آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے وجود میں ایک پاکیزگی، ایک طہارت، ایک سکون کی کیفیت جیسے اترتی ہے جب آپ وہ ذکر سن رہے ہیں، آپ کہیں کھو جاتے ہیں، آپ باادب ہو جاتے ہیں؟ رمضان کیسے گزارتے تھے اہل بیت؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ پر روحانی ماحول ہے، اور پر روحانی ماحول میں ان نورانی ہستیوں کا تذکرہ چھڑ گیا ہے کہ جن کے دم سے اس وقت اسلام زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، تو اسی در کے صدقے میں مطلب اس کہا گیا نا، مطلب مولانا محمد علی جوہر کی تمام تر جو کارنامے ہیں، جو کام ہیں، اگر انہیں ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے سائیڈ میں بھی رکھ دیں اور صرف یہ کہہ دیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، بے شک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بے شک بے تو شک مطلب وہ مطلب یہ ایک ہی حوالہ جو ہے کافی ہے۔ وہ کافی ہو جاتا کافی ہے۔ ہے۔ جیسے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ بے شک بے شک۔ اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کو اہل بیت علیہ السلام کس طرح گزارا کرتے تھے، بہت خوبصورت واقعات ہمیں ملتے ہیں عطا کر دیں، سنا کے دیجئے۔ حوالے سے ہی۔ اگر سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک روایت بیان کروں گی۔ ابن عباس نے ایک مرتبہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ماہ رمضان المبارک میں پوچھا تھا عشاء کی نماز کے بعد کہ یا علی مرتضیٰ، ہم نے آپ کو بہترین قاری قرآن دیکھا اور ماہ رمضان بھی ہے، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں علی جو لسان اللہ ہے، جس کی اپنی زبان نہیں اللہ کی زبان ہے، تو آپ اسی زبان سے ہمیں قرآن سنا دیجئے۔ تو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فقط سورہ الحمد کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی۔ جب سورہ الحمد کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی تو یہاں تک کہ سحری کا وقت نمودار ہو گیا، جیسے ابھی بھی ماشاءاللہ سحری کا وقت ہے، تو سحری کا وقت نمودار ہو گیا۔ جب فریضہ سحری نمودار ہوئی تو جناب علی مرتضیٰ نے ابن عباس سے فرمایا، ابن عباس سورہ الحمد کی تفسیر اتنی طویل ہے کہ اگر 70 اونٹ بار ہو جائیں تو پھر بھی سورہ الحمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک درس ہمیں ملا اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ماہ رمضان میں کہ اہل بیت علیہ السلام ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کو کس طرح واضح طور پر بیان کرتے تھے، اور کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ عمل۔ بے شک کہ آپ یہ دیکھیں فقط سورہ الحمد ہم تو سیکنڈوں میں پڑھ لیتے، ایسے ہی ہے، ہم بغیر مخارج کے ادا کر لیتے، ایسے ہی ہے، ہم بالکل یہ سوچے بغیر کہ ہمارے زیر زبر میں غلطی ہو رہی ہے، لیکن علی نے کیا فرمایا، فقط سورہ الحمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی اور فرمایا 70 اونٹ بار ہو جائیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ عربی زبان میں 70 کو نہیں کہتے، عربی زبان میں 70 کے معنی ہوتے ہیں لا تعداد، جن کا عدد شمار کرنا ممکن نہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ 70 والی معنی نہیں ہے، یہ لا تعداد ہے۔ تو علی نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا تعداد اونٹ پر بار ہو جائے اگر میں سورہ الحمد کی تفسیر مکمل کر دوں۔ اچھا ایک عمل تو یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ہمیں ملا۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ پنجتن پاک علیہ السلام کا روزہ ہے، ماہ سیام کا مبارک مہینہ ہے، اور سب سے پہلا دن آیا تو دق الباب ہوا۔ جب دق الباب ہوا تو پوچھا کون ہے، تو آنے والے نے کہا کہ میں یتیم مکہ ہوں، میں یتیم مکہ ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ عطا فرما دیجئے، اور وقت افطار کا۔
تو اہل بیت علیہ السلام کا بہترین عمل ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ چیز عطا فرما دی جو مرغوب تھی. بھوکے کو سب سے پہلے کیا چیز عزیز ہوتی ہے؟ غذا. پورے دن کا بھوکا ہوتا ہے سحری سے لے کر اب جیسے ہم سحری کریں گے تو افطار تک ہم بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے. وہ وقت ایسا تھا کہ افطار کا وقت تھا اور اس وقت روزہ کھلنے والا تھا, این اس وقت یتیم مکہ آ گئے اور پھر انہوں نے وہ 5 روٹیاں پنجتن پاک علیہ السلام نے اس یتیم کو عطا فرمایا. اور یہ عمل ان کا عمل ہے جو مطلب ہر چیز پہ اللہ کے حکم سے قدرت رکھتے ہیں, کائنات کے مالک کہلاتے ہیں, دسترس میں ان کے سب کچھ ہے اور وہ جو کچھ سامنے موجود ہے وہ صدقہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب دوسرا دن آیا پھر دوبارہ وہی وقت اور دق الباب ہوا, پوچھا کون ہے, تو اس نے آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں, مسکین مکہ ہوں. انہوں نے پھر 5 روٹیاں عطا فرما دی. تیسرا دن نمودار ہوا تو پہلے والے نے کہا تھا میں یتیم ہوں, دوسرے والے نے کہا تھا میں مسکین ہوں, تیسرے والے نے کہا میں اسیر مکہ ہوں یعنی قیدی ہوں, مجھے کچھ عطا کر دیجئے. اب دیکھیں 3 روز کے بھوکے پیاسے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے افطار 5 روٹیوں کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی تھا. وہ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ قناعت کریں, سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں, دسترخوان سادہ رکھیں. انہوں نے اگر دیکھیں ابھی جیسے آپ نے ماشاءاللہ بہترین جملہ ارشاد فرمایا, ان کی دسترس میں کائنات ہے. نبی خدا اگر ٹھوکر مارے تو کائنات سونے کی بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. مطلب وہ یہ سارا عمل جو ہمیں دکھایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حیات جو ہے وہ ہمیں واضح کرتی ہے کہ ہم ان کے نقش پا کو ڈھونڈیں, چومیں اور پھر اس کی پیروی میں آگے بڑھتے چلے جائیں. مطلب یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ خانوادہ رسول جو ہے وہ جہاں ٹھوکر مارتا وہاں سے پانی نہ نکل آتا, وہاں سے آسمان سے آب کوثر کی جو ہے برسات شروع نہ ہو جاتی. لیکن یہ ہمیں عمل دکھایا گیا, بتایا گیا, دین کو سمجھایا گیا اور تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. بے شک. اب جب انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے الفاظوں میں بیان کیا, سمجھ لیجئے اس واقعے کی آپ نے تفسیر بیان کر دی. اب دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے یہ عمل اس لیے دکھایا, خدا نے اہل بیت کا امتحان نہیں لیا تھا, خدا نے یہ پیغام دینا چاہا اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ ہستیاں جو قدرت رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. علی وہ ہیں کہ اگر دیوار کی طرف اشارہ کر دے تو دیوار سونے کی بن جاتی ہے. حسن مجتبہ وہ ہیں کہ جن کے نام سے دسترخوان کا اہتمام ہوتا ہے. حسن اور حسین وہ ہیں کہ جن کی مرضی اللہ کی مرضی, اور فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ جو اگر چکی نہ چلائیں تو کائنات کا نظام رک جائے. ان 5 ہستیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا دیا کہ جو تمہاری پسندیدہ شے ہے وہ جو اللہ کے نام پر مانگے اسے عطا کر دو. اب ہم کیا کرتے ہیں, اگر سوٹ بھی دینا ہوتا ہے نا تو پرانا بوسیدہ لباس دیتے ہیں, لیکن اس در نے کیا دیا, وہ چیز جو تمہاری سب سے پسندیدہ چیز تھی, غذا عطا فرما دی. اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سورہ دہر کی آیات قرآنی جو ہے وہ اس در کے صدقے میں اتار دی, اس در کی برکتوں کے صدقے میں اتار دی. اور پھر مولانا مودی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں کہ وہ جو یتیم بن کر آتے تھے, اسیر بن کر آتے تھے اور مسکین بن کر آتے تھے, وہ کوئی مکے کے فقیر نہیں تھے, وہ بلکہ ملائکہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے امر سے در اہل بیت علیہ السلام پر سر جھکا کر آتے تھے کچھ مانگنے کے لیے. اور پھر کسی نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ فرشتوں نے پائی ہیں در زہرا سے روٹیاں اکثر, فرشتوں نے پائی ہیں در زہرا سے روٹیاں اکثر, زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, بات صرف یہی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت نماز کی قطعی کوئی معافی نہیں ہے. یہاں بات کرنے کی صرف یہ ہے کہ اللہ کو صرف ہمارے نمازوں کی, ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز, یہ روزہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا نہیں کر رہا تو پھر ہمیں بہت کچھ سوچنا ہوگا, بہت کچھ سوچنا ہوگا. جو ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں, ایک نفسا نفسی کا دور ہے, کیسے اور بہتر کی جا سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں, ہم سب سے پہلے تو اس کے لیے اپنے آپ کو, ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی عمل کے لیے جو ان کا گھرانہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزاریں.
اپنی زندگی کو بہترین اسلامی طریقے سے استوار کریں. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بہترین بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دکھاوا نہ کریں. آج کل دکھاوے کا اتنا رجحان ہے، اتنا زمانہ ہے کہ ہم اگر کسی کو 1 کلو آٹا بھی دے رہے ہیں تو باقاعدہ سیلفی بنوا رہے ہیں. اگر ہم کسی کو افطار بھی کروا رہے ہیں تو باقاعدہ ہم جب تک اسٹیٹس نہیں لگا دیتے تب تک ہمارا دن مکمل نہیں ہوتا. سمجھ لیجیے یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ریاکاری تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے اور ایک ایسا خطرناک حوالہ ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، میں پھر اپنے دوستوں کہ ہم بھی اس سارے عمل میں اپنے ان دوستوں کی، ان لوگوں کی جو سفید پوش ہیں، ہم مدد کرنے جا رہے ہیں. جلدی ہم اس کا الگ سے سیگمنٹ شروع کریں گے. اور میں نے کہا تھا کہ اگر ہم 10 لوگوں کو، 12 لوگوں کو، 15 لوگوں کو کہیں کمپنسیٹ کر سکیں گے تو صرف 1 کال لیں گے، 1 کال 2 کال، تاکہ وہ ہم صرف واضح کر سکیں. باقیوں کسی کی بھی شناخت نہیں دیں گے، کسی کا ہم پہچان نہیں دے رہے ہیں. اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. میری شہزادیاں کیا اور سنانے کے موڈ بنا کے بیٹھی ہیں؟ بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت پیش کرنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. بڑی سخی ہے فاطمہ، سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. کیا تقابل امہات سے، کیا تقابل امہات سے، ماں رسول کی ہے فاطمہ. اللہ اکبر. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لاڈ میں خدیجہ کہتی
लाड में खदीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक जो मिसरा हमारी शहज़ादी ने पढ़ा वो कहीं रुक गया मेरे दिमाग में। सुभान अल्लाह। और वो मिसरा है कि मोहसिन अली है फ़ातिमा। बेशक। मैं चाहूँगा इस पे कुछ रोशनी डाल दें। कहाँ कहाँ जो है वो मौला के साथ खड़ी रहीं, कहाँ कहाँ सब्र किया, कहाँ कहाँ शुक्र किया, कहाँ कहाँ जो है वो कदम से कदम मिलाया है। सबसे पहले तो मैं खुश नसीबी महसूस करती हूँ कि मैं जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के लिए कुछ कह सकूँ, लब कुशाई कर सकूँ। और मैं यहाँ पे एक बात और वादे करती चलूँ कि मैं खुद, मेरा अपना ईमान भी है और अक़ीदा भी, और यकीनन सबका ही ये ईमान और अक़ीदा होगा कि चाहे दुनिया का कोई कितना ही बड़ा ज़ाकिर या कोई कितना ही बड़ा बेहतरीन ख़तीब या कोई कितना ही बेहतरीन पढ़ने वाला क्यों ना हो, वो आज तक हकीकत में शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा की बेहतरीन फ़जीलत बयान कर नहीं सकते। हक़ अदा करने की पोजीशन में नहीं है हमारी ज़बानें, ना हमारे शऊर इतने हैं कि हम उन हस्तियों को जो है वो कहीं कैनवस में ला सकें। लेकिन जो कुछ हमारे पास है, जो हमें जितना शऊर अता हुआ है, हम यकीनन उस पे तो बेशक बेशक। और ये शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा है कि जिनके लिए अल्फाज कुरान के होने चाहिए, ज़बान मोहम्मद की होनी चाहिए, सुनने वाले अली और हसनैन जैसे होने चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान तो शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा, जैसे अभी आपने सवाल किया, मैं इसी बात को वाज़े करती चलूँ, मोहसिन अली है फ़ातिमा। और मोहसिन अली किस तरह है कि यही शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा है कि जिन्होंने अली के साथ फ़ाक़ों में भी ज़िंदगी गुजारी। यही शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा है कि कनीज़ के होते हुए शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने घर में तमाम कामों को संभाला। एक दिन अपनी कनीज़ के लिए मखसूस किया, एक दिन अपने लिए मखसूस किया। चक्की इस तरह चलाती थी कि आपके हाथों में छाले पड़ जाते थे। और बाकायदा जितने भी सहाबाए कराम हैं उनके लिए रोटियां बनाना, कहा जाता है 400 रोटियां एक दिन में तैयार करती थी उन लोगों के लिए जो नए नए मुसलमान होते थे। उन तमाम लोगों के लिए रोटियां तैयार करती थी। आज हम देखते हैं कि आज की खातून अगर कुछ थोड़ी सी बन जाती हैं, किसी काबिल हो जाती हैं, तो वो शौहर का हुक्म नहीं मानती। लेकिन फ़ातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं कि जिनके एहतराम में जनाब हबीब खुदा अपनी जगह से खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे। और फ़ातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं कि जो अपने शौहर के आने पर खड़ी हो जाया करती थी। वो हाथ के जो कायनात के लिए चक्की चलाया करते थे, गोया चक्की नहीं चला रही, कायनात का निज़ाम ऐसे ही है, चला रहे वो हैं। कायनात का निज़ाम ही चला रहे। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होता था, वो नाज़रीन कराम इस बात पे भी दलालत करता है कि हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कितना मान देना है, कितना एहतराम देना है, कितनी उनकी इज्जत करनी है, वो हमारे लिए कितनी मोहतरम और मुक़द्दम है। बेशक बेशक। और आप ये देखें कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा का अगर हम देखें, एक बेहतरीन अमल देखें, बेहतरीन बेटी हैं फ़ातिमातुज़ ज़हरा। बेशक कि उन्होंने अपने बाबा की इताअत किस तरह की, और उन नबी के लिए, उन बाप के लिए रहमत बनकर आई जो कायनात के लिए रहमतुल अल्लाहु अकबर। उस शौहर की निस्फ ईमान है जो कुल्ले ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बच्चों के लिए जन्नत है कि जो खुद जवानाने जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तो शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा का अगर हम किरदार ही देख लें ना, ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है जनाब फ़ातिमातुज़ ज़हरा। हालांकि टोटल आपकी ज़िंदगी 18 बरस की, 18 बरस की ज़िंदगी में ना कभी शौहर से कोई फरमाइश करती हुई नज़र आती हैं, ना कभी अपने बाबा से कोई फरमाइश करती हुई नज़र आती हैं। ये वो शहज़ादी फ़ातिमातुज़ ज़हरा है कि मोहसिन अली किस किस तरह और कहाँ कहाँ साबित हुई हैं कि जब जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को 25 साल तक
ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزارنی پڑی، تو یہی فاطمہ الزہرا ہیں کہ جنہوں نے ہر در کو بجا کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں یہ وہی علی ہے کہ جن کے لیے میرے بابا نے، جناب حبیب خدا نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محسن علی فاطمہ الزہرا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے ہر جگہ علی کی ولایت کا احترام کیا، اور خود اپنے شوہر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہر مقام پر وہ ماحول سازگار بنایا کہ جو ایک شوہر کو چاہیے ہوتا ہے وہ فاطمہ الزہرا کہ اگر وہ چاہیں تو کائنات ان کے سامنے آ جائے۔ لیکن یہی فاطمہ الزہرا ہے کہ جب علی میدان جنگ سے واپس تشریف لایا کرتے تھے تو علی کی تلواروں کو اپنی آواز سے صاف کرتی ہوئی نظر آتی تھی، علی کے لیے نالین کو صاف کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے شوہر اگر ہم سے کوئی فرمائش کر دے کہ میرے لیے جوتے اٹھا کے لے آؤ، تمام خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو بیویاں جو ہیں وہ ماتھے پہ بل لے آتی ہیں کہ ہم کس طرح جوتے اٹھائیں، لیکن فاطمہ الزہرا سے اگر سبق سیکھنا چاہیں نا تو خواتین بہترین ایک تربیت کر سکتی ہیں اپنی اولاد کی بھی اور خود اپنی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بچوں کچھ مل کے پڑھنا چاہو گے؟ اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے۔ یہ مائک دے دو چھوٹی کو، یہ والا آپ کے لگا ہوا ہے، تو کچھ مل کے پڑھو تاکہ پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ بریک کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا آقا یا شاہ مدینہ، واللہ واللہ منم عاشق و شہدا، مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد، اللہ کے محبوب ہیں پیارے ہیں محمد، کونین کی آنکھوں کے ستارے ہیں محمد، یہ ناز ہے ہم کو کہ ہمارے ہیں محمد، یہ ناز ہے ہم کو کہ ہمارے ہیں محمد، نبی اللہ حبیب اللہ رحمت اللہ رسول اللہ، آقا نبی ہمارے صلی اللہ سہارے، سارا جہاں پکارے، مولا محمد مولا محمد مولا محمد، سرکار نے بندوں کو خدا سے ہے ملایا، انسان کو جینے کا سلیقہ ہے سکھایا، دل دل سے ملایا ہے گلے سب کو لگایا، دل دل سے ملایا ہے گلے سب کو لگایا، اللہ اللہ شاہ والا نہیں دیکھا آپ جیسا، آقا نبی ہمارے صلی اللہ سہارے، سارا جہاں پکارے، مولا محمد مولا محمد مولا محمد، سب مل کے کہو آمد سرکار مبارک، ایک بار نہ دو بار ہو 100 بار مبارک، اے اہل جہاں سید و سردار مبارک، اے اہل جہاں سید و سردار، نبی والوں آؤ آؤ مسکراؤ دل ملاؤ، آقا نبی ہمارے صلی اللہ سہارے، سارا جہاں پکارے، مولا محمد مولا محمد مولا محمد، واللہ بہت پیارا ہے مدینہ، حضرت کے غلاموں کا خزانہ ہے مدینہ، یا شاہ مدینہ ہمیں آنا ہے مدینہ، یا شاہ مدینہ ہمیں آنا ہے مدینہ، میرے آقا ہو بلاوا دل تڑپتا ہے ہمارا، آقا نبی ہمارے صلی اللہ سہارے، سارا جہاں پکارے، مولا محمد مولا محمد مولا محمد، سرکار کے جو عشق میں سرشار ہوا ہے،
حسنین کے نانا سے جسے پیار ہوا ہے، جو ان کے گھرانے کا وفادار ہوا ہے، روضہ نبی کا جسے دیدار ہوا ہے، ہر حال میں جنت کا وہ حقدار ہوا ہے، ہر حال میں جنت کا وہ حقدار سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے. یہ عقیدہ، یہ بھروسہ، یہ وظیفہ ہے ہمارا، آقا نبی ہمارے صلی علی سہارے، سارا جہاں پکارے مولا محمد، مولا محمد، مولا محمد، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، سب کے حاجت روا یا نبی. جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ہماری ساتھی میزبان ندا شیخ. السلام علیکم ناظرین. رمضان کی رمضان کی چھٹی سحری سب کو مبارک ہو. اور ہمارے ساتھ ہمارے میزبان جو ہے منصور ساحر. میں پہلے سے آ جاتا ہوں اور میں پروگرام شروع کر دیتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو گھر میں کھانا بنانا ہوتا ہے، گھر کے معاملات نمٹانے ہوتے ہیں. یہ اس امر کی بھی دلیل ہے ناظرین کرام کہ جو خواتین باہر کام کرتی ہیں وہ یقیناً کئی محاذوں پر ہوتی ہیں. گھر بھی دیکھنا ہے، باقی معاملات بھی دیکھنے ہیں اور پھر ٹرانسمیشن بھی اچھا، میں نے آپ کا ٹاپک آج سنا، بی بی الفاطمہ زہرا کے اوپر تھا، اور ماشاءاللہ سے کہ بہت ہی خوبصورت آپ نے آج کا ٹاپک چنا ہے. آپ راستے میں گاڑی میں آتے ہوئے ہماری نشریات لائیو دیکھ رہی تھی اور اب وقفے کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے سیویو پریرا صاحب نے. آپ CEO ہیں دارالسکون کے. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عزیر بلوانی صاحب. السلام علیکم. آپ شرعی ایڈوائزر ہیں، شریعہ ایڈوائزر ہیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. کچھ ہمارے نوجوان دوست ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے. فیضان اسلم نعت خواں ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ ہیں فاطمہ علی یاری. السلام علیکم. گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے سبھی پریرا صاحب. آپ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے شو پہ ہماری بہن ذاکرہ سیدہ عالیہ کامران تھیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کے حوالے سے یہ واضح کیا کہ زندگی کے تمام حوالوں میں ان کا جو مقدم حوالہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذات سے فیض پہنچایا. بالکل. یعنی اگر وہ خود افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور 2 کھجوریں ہیں، 1 کھجور ہے، 5 روٹیاں ہیں، تو وہ آنے والے دستک دینے والے سائل کے حوالے کر دی گئیں اور خود اللہ کی رضا سے پانی سے نمک سے روزہ کھول دیا گیا. یہ سارا عمل جو اہل بیت کا ہے، یہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا ہے، رفقا کا ہے، یہ ہمیں درس ایثار دیتا ہے، صدقے کی طرف لے جاتا ہے. ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بے شک. دارالسکون ایک ایسا ادارہ ہے جو خاص طور پر فرشتے ان بچوں کے لیے کام کرتا ہے، اینجلز کے لیے کام کرتا ہے. اور اب آپ نے اولڈ ہومز بھی شروع کر دیے ہیں، تو بہت طمانینت ملتی ہے ایسے اداروں کی وجہ سے کہ جو شہر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو شاید اپنے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکتے ہیں. کیسا فیل کرتے ہیں اور کیسا حوالہ ہوتا ہے، کتنی لوگوں کی جو ہے محبتیں ملتی ہیں، کتنی سپورٹ ملتی ہے، کیسے چلا رہے ہیں یہ سارا نظام ایک بہت طویل عرصے سے. جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہے دارالسکون کی طرف سے اور پوری مینجمنٹ کی طرف سے.
یہ پچھلے 57 ایئرس سے چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور ٹوٹلی ڈونیشنز پہ اور زکوٰۃ پہ ہی چلتا ہے. ماشاءاللہ. اور سالانہ جس طرح ہم لوگ زکوٰۃ کلیکشن کرتے ہیں، چونکہ زیادہ تر ہمارے، بلکہ میں کہتا ہوں 99% ہمارے جو انمیٹس ریزیڈنٹس ہیں وہ سارے مسلم فیتھ سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم نے کبھی یہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ کیونکہ ساری سروسز ان کو ہم جس طرح اپ ٹو ڈیٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا رہنے کا انتظام، اور ہم ٹوٹلی ڈونیشنز پہ اور زکوٰۃ پہ چلتے ہیں. تو خطا کلامی کروں گا یہاں پہ پروفیسر صاحب. وہ جو دارالسکون میں بچے ہیں وہ تو تمام مذاہب کے، تمام مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، اور وہ آپ تو کہیں یہ تخصیص نہیں کرتے کہ آنے والا کس مذہب سے ہے، کس حوالے کا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کون سی قومیت کا ہے. میرا جو مشاہدہ ہے، جو میری معلومات ہیں، کیا ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی بالکل. ہم کبھی بھی یہ تخصیص نہیں کرتے، اور جو اس کا مذہب ہے اس کے مطابق، بلکہ یہاں تک ہم اس کے جو فائنل رائٹس، کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں وہ دفنانے بھی نہیں آتے، تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کچھ ایسے ان ٹو لائف یا ان ٹو ڈیتھ ہم ان کو دفن بھی کرتے ہیں، ان کی آخری رسومات بھی ہم لوگ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ شریعہ ایڈوائزر ہیں دارالسکون کے، تو اس پوسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان خصوصی بچوں کے لیے کچھ آگے بڑھ کر زیادہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ جو ذمہ داری ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ادارے میں جو زکوٰۃ وصول ہوتی ہے اس زکوٰۃ کو شریعت کے مطابق وصول کیا جائے، شریعت کے مطابق اس کو پارک کیا جائے اکاؤنٹس میں، اور شریعت کے مطابق ہی اس کو خرچ کیا جائے. درست. جن مصارف میں شریعت نے زکوٰۃ کو خرچ کرنے کی اجازت دی ہے صرف انہی مصارف میں خرچ کیا جائے. اور یہ ایک سسٹم جب کسی ادارے میں ہوتا ہے تو یہ دعوت دیتا ہے ڈونرز کو کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ان اداروں کو دیں جس میں باقاعدہ شریعت کے مطابق زکوٰۃ کی وصولیابی اور خرچ کرنے کا نظام موجود ہے. بالکل سی. مطلب جو ہم اور زیادہ آسان کریں گے اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ آپ اگر عطیات دے رہے ہیں تو وہ کسی بھی مد میں آپ جو ہے وہ خرچ کروا سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں. اور جو صدقات ہیں یا خاص طور پہ زکوٰۃ کا حوالہ ہے، وہ اس کے لیے ڈائمنشنز بنا دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں، احکام شرعی جو ہے وہ موجود ہیں کہ یہ یہاں اور یہاں ہی خرچ ہو سکتی ہیں. تو یہ تو بڑا اچھا کام کیا ہے، اور اس کی وضاحت کیجیے. جی بالکل، یہ بڑی قابل تعریف ہے ان کا یہ کام کہ انہوں نے اپنے پاس ایک زکوٰۃ کا سسٹم اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ صرف انہی مصارف میں جو وصول ہوتی ہے زکوٰۃ انہی مصارف میں خرچ کرتے ہیں جو شریعت کے بتائے ہوئے ہیں. جو شریعت میں جن جگہوں پہ زکوٰۃ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ان مصارف میں یہ زکوٰۃ کو بالکل خرچ نہیں کرتے ہیں. اور یہ ڈونرز کے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے جو ڈونرز دارالسکون میں آلریڈی زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ وہ مطمئن رہیں کہ ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ قابل اعتماد ہاتھوں میں جا رہی ہے اور وہ ان لوگوں پہ خرچ ہو رہی ہے جو واقعتاً اس کے ضرورت مند ہیں اور واقعتاً جو ہے وہ حاجت مند ہیں اس کے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو کانسیپٹ ایک کلیئر ہو گیا ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کیا بہتری آئی اس سارے عمل کو کرنے سے پچھلے برسوں؟ دیکھیں، جو مفتی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، جو کانفیڈنس ڈونرز میں جو آتا ہے کہ ہاں واقعی جس طرح سے پھر انہوں نے کیا کیا، ہمارے سٹاف کو ٹریننگ بھی دی ہے ماشاءاللہ کہ جس طرح ٹریننگ اس حوالے سے کہ جب اسیسمنٹ کرتے ہیں انہوں نے پوری کیلکولیشن ظاہر سٹاف کو ٹریننگ کر کے، یار آپ نے سوالات کیا پوچھنے ہیں، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. تو یہ جو اور پراپر یوٹیلائزیشن، جب وہ یوٹیلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو یہ ڈونرز کی ایک بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ صرف مسلمان بچوں پہ یوز کریں اور مطلب کسی پراپر طریقے سے. تو یہ ڈونر کی طرف سے ایک کانفیڈنس ایک بلڈ اپ ہوا ہے اور پچھلے 2 سال سے ماشاءاللہ سے زکوٰۃ کا ایک ہمارے پاس زکوٰۃ کا ایک اچھی ڈونیشن. اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کبھی کسی میں فرق نہیں کیا، بھلے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، بھلے وہ جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ، مگر ہمارے نبی نے ہر انسان کو ایک برابری کا درجہ دیا ہے.
اور کچھ لوگ آپ نے جیسے کہ ابھی بولا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف مسلمان بچوں کے اوپر ہی خرچ کریں اور اس طریقے کی چیزیں، تو ایسے لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ آج کے بھی مطلب اتنے جدید دور میں بھی لوگ کچھ ایسے ہیں جو کہ فرق رکھتے ہیں مذہبوں کا، زبانوں کا، فرقوں کا؟ میں اس کو ایڈ کر کے مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کیا مستحق کا مذہب ہوتا ہے؟ مطلب کیا ایک بھوکا ہے وہ ہم پہلے اس کا مذہب پوچھیں گے پھر اسے روٹی دیں گے؟ دیکھیں اس میں شریعت نے ہمیں بڑی اچھی اور واضح گائیڈ لائن دی ہے. وہ یہ دی ہے کہ شریعت نے مسلمانوں پہ 2 طرح کے فنڈز لاگو کیے ہیں. ایک زکوٰۃ کا فنڈ ہے، ایک جنرل ڈونیشن کا فنڈ ہے، جس کو آپ عطیات کہتے ہیں. جی بالکل. اور شریعت نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جب آپ کسی جو ہے وہ ایسے آدمی کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ عطیات کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے ان کے لیے کوئی دروازہ بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اور شریعت تو ہمیشہ بھائی چارگی کی، چاہے وہ مذہب سے متعلق ہے نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے جو ہے وہ اچھے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. شریعت اس کے حوالے سے جو رہنمائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب زکوٰۃ آپ کی ہے تو آپ زکوٰۃ ان لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. اب جیسے سید حضرات ہیں، ٹھیک ہے، اب جو سید حضرات ہیں ان پہ آپ زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے. درست. تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شریعت نے اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ برتری دے دی دوسروں کے اوپر، بلکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو سید ہیں وہ سب سے برتر ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو نہیں دینا یہ اس کی دلیل نہیں پھر بن سکتی کہ جس کو منع کیا گیا اس کو ہم ڈسکریمنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو بنیادی طور پہ ان کے لیے الگ فنڈ ہے. شریعت نے بتایا کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی صدقات سے دیں، جو آپ کے عطیات ہیں، نفلی صدقات ہیں، ان کو تحفے دیں. ان کو آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے ان کی ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے شریعت نے سب کے لیے کوئی گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے، اپنی ڈونیشنز کو کہاں خرچ کرنا ہے، آپ کو اپنی قربانی کی کھالیں کس کو دینی ہے، اپنے روزوں کے فدیے کس کو دینے ہیں، صدقہ فطر کس کو دینے ہیں. تو یہ پوری ایک تقسیم ہے جس کے چیپٹرز ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور جو میں نے آپ کی گفتگو سے بات سمجھی ہے کہ دارالسکون نے ایک ایسا باقاعدہ ایک سسٹم، ایک نظام مرتب کر لیا ہے کہ جو زکوٰۃ خاص طور پر آ رہی ہے، صدقات آ رہے ہیں، ان کے لیے وہ ٹریک جو ہے جو شرعی حوالوں کا ہے وہ بچھا دیا گیا ہے. تو بلا جھجک جو ہے وہ ہمارے دوست، ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ دارالسکون کو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور جیسے ہے نا اگر ہم ان ادارے میں اس ادارے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ 95% وہ لوگ ہیں اس ادارے میں جو لوگ سارے مسلم گھرانوں سے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اگر چونکہ ایک زکوٰۃ تو سرٹین فنڈ ہے، ڈونیشن ایک انسرٹین فنڈ ہے، جو آدمی جتنا نکالنا چاہے نکالے، اس کی مرضی ہے. لیکن زکوٰۃ تو آدمی پہ لازم ہے کہ وہ اپنے 2.5% مال کا 2.5% ضرور دے. تو اب وہ چونکہ ایک بڑا فنڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اس کا ملنا بھی سرٹین ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ پہ کافی کمپینز چلائیں، لوگوں کو اس طرف دعوت دیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ دیں. اس سے ادارہ سسٹینیبل بن جاتا ہے. پورے 12 مہینے اس کے لیے ایک فنڈ ہوتا ہے اور وہ اس پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جن پہ پھر خرچ کی جا رہی ہے وہ مسلمز ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ مسلمز ہیں. تو اس لیے اس بات کو یہ انشور کرتے ہیں کہ جو ان کے لوگ ہیں جس میں 95% بینیفیشری زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کے اوپر یہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرتے ہیں. اچھا، آج کل ایک ٹرینڈ اور بھی نکلا ہے کہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے کہیں نہ کہیں محروم رہ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے نوجوان نسل جو مطلب سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ سیٹ ہے ان کی لائف کے اندر، مگر پھر بھی وہ مستحقوں کا حق کھا جاتے ہیں. مطلب یہ جو کہنا نہیں چاہیے لفظ میرے منہ سے نکلے گا کہ وہ پھر مختلف جگہوں سے وہ جو ایک خاص مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی پیشہ ہی جو ہے جو گداگر ہوتے ہیں، وہ پھر نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ رمضان میں اور اس طرح کے مہینوں میں. تو وہ تو ان کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے. اور آج کل ایک اور نیا ٹرینڈ نکلا ہے. پہلے تو ایک ہوتا تھا نا کہ یہ گداگر آ رہے ہیں، پتہ چلتا تھا کہ اس کے گیٹ اپ سے کس طریقے کا. اب وہ پراپر مطلب پریزنٹیشن دیتے ہیں، بہت اچھے آپ کو کپڑوں میں دکھیں گے. بالکل بالکل. اور وہ باقاعدہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ اسکرپٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑتے ہیں. اصل میں اس حوالے سے شریعت کی جو گائیڈ لائنز ہیں بڑی خوبصورت ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ سب سے اپنے پہلے گھر سے شروع کریں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں. بالکل. تو یہ گداگر خود بخود ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اپنے محلے میں تلاش کریں، پھر اپنے شہر میں تلاش کریں. اب دارالسکون جیسے ادارے ہر گھر کے آس پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کا جو کام کر رہے ہیں وہ سال بھر کر رہے ہیں.
वो सिर्फ रमज़ान में आपको काम करते हुए नज़र नहीं आते। तो एक अक्लमंद आदमी जो कि अपनी ज़कात सही मसरफ़ में, अपने सदक़ात को दुरुस्त मसरफ़ में खर्च करना चाहता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस मौजूद हैं। तो वो इन गदागर से खुद ब खुद बच सकता है। बिल्कुल ठीक है। उसके पैसे कभी भी ऐसे लोगों पे ज़ाया नहीं हो सकते। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में और था, वो मैं अपनी तशफ़ी के लिए पूछना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे देखने वाले सुनने वाले भी उससे मुस्तफ़ीज़ हों। चूँकि आप मुफ्ती हैं तो हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं कि नॉर्मल एक्सरसाइज ये देखी गई है कि जो अहले इस्लाम हैं जिन पे ज़कात का निज़ाम राइज है, वो रमज़ान में ज़कात जो है वो निकालते हैं और रमज़ान में तकसीम करते हैं। क्या इसकी बुनियादी वजह यही है कि हर एक नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और ये बल्कि सबकी प्रैक्टिस यही है पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो मुसलमान हैं, अगर उनकी ज़कात की तारीख रमज़ान के अलावा भी होती है तो भी वो इस बात को तरजीह देते हैं कि वो रमज़ान में ही अपनी ज़कात निकालते हैं। और इससे जो फ़र्ज़ का दर्जा जो है वो 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है रमज़ान में, नफल का दर्जा फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अब चूँकि दुनिया में एक बाकायदा इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड इदारे हैं जो 12 महीने लोगों की कफ़ालत करते हैं, तो ऐसे मौके पे अल्लाह ताला तो दिलों के हाल को जानने वाला है। बेशक। अगर कोई आदमी 12 महीने भी अपनी ज़कात हर महीने इंस्टॉलमेंट की शक्ल में इस तरह के इदारों को देता है ताकि वो सस्टेनेबल रहें, उनके लिए कोई परेशानी ना हो साल के दरमियान में। हम देखते हैं, मैं कई इदारों के साथ बतौर शरिया एडवाइज़र काम करता हूँ, तो ये बड़ा सामने आता है कि रमज़ान तक वो बेचारे मकरूज़ हो जाते हैं और फिर जब रमज़ान में उनके पास ज़कात का फ़ंड आता है तो वो उससे अपने पिछले सारे कर्ज़ों को उतारते हैं। तो ऐसे मौके पे अगर कोई शख्स आदमी देना चाहे ज़कात साल भर और हर महीने की एक किस्त उनके लिए बांधे, तो उम्मीद है, क्योंकि उसकी नीयत तो अच्छी थी कि भाई मैं रमज़ान में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ साल भर की ज़कात, लेकिन मैं किस्तों में इसलिए तकसीम कर रहा हूँ ताकि गरीब को इससे सही और बर वक्त फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। उम्मीद तो है आप हमारे प्लेटफॉर्म से, मतलब जो हमारे उसका अजर और नाज़रीन ज़्यादा है। देख रहे हैं, उनको आप क्या मतलब मैसेज देंगे एक छोटा सा, कि अगर वो इंस्टॉलमेंट के तहत वो अपनी ज़कात अदा करना चाहे तो किस तरीके से कर सकता है? जी, उनको चाहिए कि वो इस तरह के इदारों से वाबस्ता हों जो इस तरह की बेहतरीन तरीके से लोगों की कफ़ालत कर रहे हैं, जो वाक़तन मुस्तहिक हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते वो लोग, तो उन इदारों के साथ जो मुंसलिक होकर अपनी ज़कात का एक हिसाब किताब करके सालाना उनकी जो है ना वो देख लें कि क्या किस बनती है माहाना, और उनके साथ माहाना हफ्ता वाराना ताउन का ज़रिया उनके साथ बने। और हर महीने हर हफ्ते उनके साथ कुछ ना कुछ ताउन करें ताकि उनके जो भी खर्चे हैं वो बर वक्त पूरे हो सकें, उनको किसी के पास जाके झोलियाँ ना फैलाना पड़े, उनको किसी से कर्जे ना लेने पड़े। बिल्कुल। अरेरा साहब, अभी जैसे दारुल सुकून वालों का काम एक्सटेंड हुआ है तो एक बड़ी रकम की ज़रूरत हो, बड़े फंड की ज़रूरत होती है, कैसे मैनेज हो रहा है और कहाँ कुछ मुश्किल तो नहीं है कुछ? देखिए, हमारा सालाना जो बजट होता है उसमें 25% हम ज़कात से पूरा करते हैं, बाकी जो है वो हमारे डोनेशंस, और लोग डोनेशन एंड काइंड भी देते हैं, मतलब आटा चावल चीनी राशन वगैरह देना शुरू करते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल चलता है। तो सिंध गवर्नमेंट भी हमें एक ग्रांट देती है सालाना, लेकिन वो भी एक पूरे साल नहीं चलता, वो 4 महीने 5 महीने तक हमारा चलता है। तो इसी वजह से हम जैसे रमज़ानों में ज़कात कैंपेन चलाते हैं, ऑनलाइन डोनेशन ड्राइव भी चल रही होती है, तो ओवरऑल हमारा ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, तो ये जो मुफ्ती साहब ने वजाहत की है कि अगर वो दोस्त, वो अहबाब जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, वो मेरा ख्याल है अगर हर महीने भी आप इस सिलसिले में मदद करते रहें तो दारुल सुकून और दारुल सुकून जैसे इदारे जो शहर में बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए वो आसानी फराम करेंगे, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद रखेंगे वो हो सकता है 70 के बजाय 170 पे चली जाए आपकी। बिल्कुल, देखें ये 70 तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को समझाने के लिए बताया है, क्योंकि हमारी अकल एक महदूद अकल है ना। जैसे गूगल मैप्स होते हैं ना, वो एक जगह जाके लोकेशन ख़त्म हो जाती है, उसके आगे का रास्ता नहीं बता सकते। ऐसा ही है। तो हम तो अल्लाह ताला के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हमारी समझ अल्लाह। तो जो भी अल्लाह ताला ने अहादीस में इस तरह की हमें मिसालें मिलती हैं कि 70 गुना मिलता है, ये हमें सिर्फ समझाने के लिए। अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा देने वाले हैं बेशक। तो अगर कोई आदमी गरीब के मफाद को, ज़रूरतमंद के मफाद को, बेनिफिट को सामने रखते हुए इस तरीके से 12 महीने में तकसीम करता है, तो जैसे आपने कहा कि उसको 170 से भी ज़्यादा सवाब मिल सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर इसका सबसे ज़्यादा आप देखें स्टार्ट जहाँ से, तो और आप फॉलो भी करें तो वो आप अहले बैत से फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही है, बीबी फातिमा तो ज़हरा का यहाँ पे जिक्र था, तो उनकी एक मुझे बहुत अच्छा सा किसी ने मुझे ये वाकया उनका बताया था कि वो 5 रोटियां घर के अंदर पकाती थी, वही बता के गई हैं। बिल्कुल। अभी आप जब आपसे पहले ट्रांसमिशन थी
تو ہماری بہن جو ذاکرہ عالیہ کامران تھی پورا واقعہ جو ہے ہمارے لوگوں کو سنا کے گئی ہیں. تو ہم چل دیں گے میرا خیال ہے فیضان اسلم اور فاطمہ کی طرف کہ بھئی آپ دونوں میں سے کون پہلے جو ہے وہ کچھ. اور ناظرین اطلاع یہ آئی ہے کہ ہم ضرور ان سے سنیں گے لیکن یہاں لیں گے بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو فاطمہ اور فیضان سے سنیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمیں پر وہ آنا وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا وہ وزن رسالات اٹھانا نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا اور سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ کہ ان میں خدا نے خود کو بسایا حسین و حسن ہو علی ہو کی زہرا نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جب ذکر ہوتا ہے تو بہت ساری احادیث ہیں, بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کے جو معاملات ہیں ان پہ بھی بڑی سخت تاکید کر کے بہت زور دیا ہے. فی زمانہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ حقوق العباد کے جو معاملات ہیں وہ پورے کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے؟ کہاں 19-20 معاملات ہیں؟ اس میں ہمیں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے. جی جی بالکل. اور ہم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ترغیبی بات ہی کرتے ہیں اس حوالے سے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر رہے ہوں گے. لیکن اس میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جو محل ہوتا ہے, جو موقع ہوتا ہے, جس جگہ پہ خرچ کرنا ہوتا ہے, جس کو دینا ہوتا ہے, اس طرف لوگوں کی عام طور پہ توجہ نہیں جاتی ہے. اور جہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہوتا ہے یا جہاں خرچ کرنے کی کم فضیلت ہوتی ہے لوگ وہاں پہ بے جا خرچ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. بالکل.
تو آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جس میں ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں ان کے رشتہ داروں میں کہ ایک آدمی ہے وہ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے لیکن وہ اپنے رشتہ داروں پہ نہیں خرچ کرتا، اپنے ماتحتوں پہ خرچ نہیں کرتا، ان کے ساتھ کنجوسی والا معاملہ کرتا ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کا بھی دھیان نہیں رکھتا ہے۔ گھر میں رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی بیوائیں بھی ہوتی ہیں، کچھ یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوتا، بالکل، لیکن وہی لوگ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ جا کے ایسے جو ہے وہ روڈوں پہ چیزیں بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں پہ کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مواقع کو تلاش کرتے ہیں جس مواقع کے اندر کچھ شہرت بھی مل جائے آدمی کو۔ آدمی جب اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے تو اس کی کوئی شہرت نہیں ہوتی، اس سے اپنے رشتہ داروں میں کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو چھپاتا ہے، اور رشتہ دار بھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس میں اس کی کوئی شہرت نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسا مال آدمی کا کسی کام کا نہیں ہے جو اس کو ایسی جگہ خرچ ہی نہیں کر سکتا آدمی جس کو شریعت نے جہاں پہ ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ بالکل ایسے اگر آپ ریاکاری کے ساتھ جائیں گے تو یقیناً وہ معاملات اور طرح کے ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کا وہ رب کا تعلق جو ہے جب آپ جڑنا چاہتے ہیں، جو اس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس طرح نہیں جانا چاہیں گے۔ اچھا مفتی صاحب کہ آپ کی یہاں موجودگی ہے تو ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم حقوق العباد کو مکمل طور پر ڈیفائن کریں تو آسان الفاظوں میں کیسے ڈیفائن کریں گے جو ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے؟ دیکھیں، حقوق العباد کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ کہ لوگوں کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے مال کو بے جا ہڑپ نہ کریں، جو ہمارے معاشرے میں آج جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک بڑا مشہور جو ہے نا وہ آج کل ایک مقولہ ہے جو ہر سال جو ہے نا وہ رمضان میں چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اور ایک خطا کلامی کی معذرت، وہ ایسے ہی ذرا ماحول لائٹ موڈ کا ہو گیا کہ وہ کہا گیا کہ اگر جیسے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، اگر شیطان کو یہ اجازت ہوتی کہ وہ پلٹ کے گناہگاروں کو کنکریاں مار دے تو پاکستانی تو بہت سارے زخمی ہو کر آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ جو ہے نا جو حقوق العباد ہیں بنیادی طور پہ ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہے کہ ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، بالکل، جبکہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرے کہ بھئی آئیں لوگ مجھ سے جن کے جو حقوق ہیں وہ آ کے مجھ سے مطالبہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے پھر جو لوائقین ہوتے ہیں وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ آ کے وصول کر لیں۔ تو کیا یہ حکم صرف مرنے کے وقت ہی ہے؟ پوری زندگی جو لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں وہ سب ہمیں نہیں ادا کرنے چاہیے؟ اچھا، اکثریت بھی یہی پائی جاتی ہے کہ لوگ اس وقت جا کر مدد کرتے ہیں یا ساری چیزیں وہ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ایک انسان چلا جاتا ہے اس کی زندگی میں، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تب کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ ایون آف آپ زیادہ دور نہیں جاؤ، آپ صرف میں نے بہت سے اولادیں ایسے دیکھے ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کے نہیں سنبھال رہے ہوتے ہیں، پوری زندگی ان ماں باپوں نے ان بچوں کو بہت اچھے سے پالا پوسا بڑا کیا، ایک مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا، اور جب بڑھاپے میں ان ماں باپوں کو سہارا چاہیے ہوتا ہے اپنے بچوں کا تو وہ اولادیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے یہاں پہ جو کسی کے لیے کرتا ہے اس کی قدر بھی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے گھر سے ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے۔ بڑھاپے میں ہم ان کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو شریعت ہمیں بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اف کہنے سے بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اف تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ان کی اگر کوئی بات ہمیں بری لگے تو ہم سامنے سے جواب کیا دیں، ہمیں صرف اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جی بالکل ایسا۔ تو اس طریقے سے جو اور بھی لوگ ہیں معاشرے میں جو ہماری بچپن سے ہماری خدمت کرتے رہے، ہمارا سہارا بنتے رہے، ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ مثبت انداز میں رویہ رکھا، تو ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اپنے بھائی بہنوں کے حقوق، اپنے گھر میں جو یتیم ہیں ان کے حقوق، اپنے گھر میں جو بیوائیں ہیں ان کے حقوق۔ تو یہ دائرہ جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہی اسی سے ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کے آس پاس سے دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس کی مدد کرنی ہے، کس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ ہم باہر سے شروع کرتے ہیں اور آخر میں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سب پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے گھر میں بیچارے سب بھوکے رہ گئے۔ تو ہمارے پاس ریاض صاحب میں اس میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا، دیکھیں آپ اولڈ ہوم بھی چلا رہے ہیں تو ایک تو وہ سوال جو ندا نے کیا اس کو بھی ریلیٹ کر لیں، لیکن وہ پرولونگ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ابھی مفتی صاحب کا ایک جملہ میرے پاس آیا تھا کہ ہمیں پازیٹیولی زیادہ سوچنا ہے۔ تو ایک تو یہ بتا دیں اور ایک سوال میں اور آپ کی طرف چھوڑوں تاکہ آپ تفصیل سے جواب دے دیں کہ آپ کا جو دارالسکون کا حوالہ ہے، یہ بچے جو آپ کے پاس خصوصی بچے ہیں
24 घंटे का हवाला है। बिल्कुल। ऐसे इदारे, ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाले इदारे भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पैम्पर्स मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत बिल्कुल, और फिर जो खाने का पीने का ये मामलात हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात हैं, तो वो आसानी से पूरे होते हैं और इदारे जो हैं वो ताउन करते हैं, और अगर नहीं करते तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, यकीनन उनसे ये आप दरख्वास्त करें। सर ये है कि छोटे बच्चों के अलावा बड़े अडल्ट्स, यंग अडल्ट्स हमारे पास जो हैं वो राशिदाबाद सेंटर में हैं। तो टोटल मिला के हम लोग तकरीबन 800 के करीब बच्चे बूढ़े सब हमारे पास हैं। बड़ी तादाद है 800 तो। और इसमें से 99% या 95% जो हैं वो डायपर्स के ऊपर होते हैं। तो हमारी जो मेजर एक बड़ी कॉस्ट होती है वो डायपर्स के ऊपर होती है, डायपर्स या पैम्पर्स जो भी आप कहें। अच्छा, इसके अलावा जैसे लोग हमारे पास डोनर्स आते हैं, वो खाना दे देंगे, लेकिन कभी उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर ये डायपर दें, तो वो उससे कतराते हैं कि यार वो डायपर हम नहीं दे सकते। वो एक होती है, पता नहीं, इसीलिए वजह से मुफ्ती साहब आज कह रहे हैं कि आप ये हम उन इदारों को अप्रोच करेंगे ज़रूरत के तहत है ना, जो एक माजूर है उसकी ज़रूरत है जी, उसके लिए एक एम्पावरमेंट का एक ज़रिया है, ठीक है ना। वो डालेगा तो आपको स्मेल नहीं आएगी, वो ज़्यादा अच्छा फील करेगा। इसी वजह से हम लोग आजकल ये प्रमोट कर रहे हैं कि लोग इनकरेज करें कि लोग आके इस तरह की चीज़ें भी हम ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज़ को भी अप्रोच कर रहे हैं कि हमें ये डिस्काउंट पे दें, क्योंकि ये एक बच्चे की या एक रेजिडेंट की एक जो डेली है वो 4 मरतबा, मैंने कहा ना 24 आवर्स आपका इदारा एटलीस्ट 4 मरतबा तो चेंज होगा। तो एक डायपर की कॉस्ट आप लगाएं तकरीबन 150 रुपये तो होगी ना। तो देख लें तो एक बच्चे के ऊपर या एक शख्स के ऊपर इतना हम लोग खर्च करते हैं, तो हमारा जो मेजर कॉस्ट है वो डायपर के ऊपर है। तो मैं इनकरेज करूँगा कि इस फोरम पे कि अगर लोग जो हैं वैसे ये अगर ज़कात में हो जाए तो अगर इसको भी क्या इसको जो भी आप कहें कि लोग ये भी नहीं जी, बिल्कुल हम भी दरख्वास्त करेंगे, जैसे सेवियो परेरा साहब ने दरख्वास्त की है आपसे कि ये ख़ास जो मामला है दारुल सुकून के खुसूसी बच्चों और बुज़ुर्गों का जो बाज़ औक़ात बेड से उठने के भी काबिल नहीं रहते हैं, और मैंने कहा कि वैसे तो अल्लाह ताला करम फरमाए, किसी भी औलाद पे वो वक्त ना आए कि वो अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस छोड़कर जाएं। अल्लाह ताला हमारे माशरे में जितनी बेहतरी या रब्बुल आलमीन इस माह के सत्ते में हो सकती है वो अता कीजिए। फ़ातिमा की तरफ चलते हैं और फ़ातिमा से पूछते हैं कि हमें क्या सुनाइए। ठीक है, चंद अशार बयान करें। चंद क्यों, पूरी नात क्यों नहीं? अच्छा, पूरी नात बयान करें। भाई सुभान अल्लाह। जो इश्क़े मोहम्मद का, जो इश्क़े मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़े मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़े मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है, जो इश्क़े मोहम्मद का। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे
लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न सवारो, सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न सवारो, अरे ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम था। निदा, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। आप मुफ्ती साहब से ये ज़रूर दरख्वास्त करें कि अगर ये कोई पैगाम देना चाहें कि ख़ास तौर पर दारुल सुकून वालों ने जो ये इनको शरिया एडवाइज़र मुकर्रर किया है, कोई ऐसी बात जो ये अपने डोनर्स के साथ करना चाहें। जी, वो आप हमारे नाजरीन से कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ मौजूद भी हैं, दारुल सुकून से आपका वास्ता है, तो अल्लाह ताला ने यतीमों के हुकूक़ के बारे में बहुत से फ़ज़ाइल बयान किया। अगर हम उसके ऊपर अभी बात करने बैठे हैं तो वो पूरा हमारा शो का जो टाइम है वो अगेन, हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो वो एक कोई छोटा सा 1 लाइन के अंदर आप हमारे आवाम तक कोई भी पैगाम दें। मैं दावत दूंगा तमाम नाज़रीन को कि दारुल सुकून में जिन लोगों की खिदमत की जा रही है, जिन लोगों की कफ़ालत की जा रही है, अगर कोई आदमी समझता है कि उसका सदका, उसकी ज़कात किसी बेहतरीन मसरफ़ में खर्च हो, तो दारुल सुकून उन मसारिफ़ में से एक है। और बढ़ चढ़ कर इस रमज़ान दारुल सुकून का साथ दें और इनके साथ ज़कात से भी ताउन करें। ज़कात में आप बराह रास्त कैश भी दे सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उनको इन काइंड भी दे सकते हैं, और इन काइंड में जिनकी ज़रूरत के मुताबिक भी है कि आप इनके जो डाइपर्स हैं इनके यहाँ बच्चों के, बड़ों के, वो आप दें। इसी तरीके से जो और खाने पीने की अशियाँ हैं वो उनको दें। इससे इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी होगी। और ये वो लोग हैं कि जिनकी कफ़ालत पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है, जिन माशरे में ऐसे लोग होते हैं, तो बढ़ चढ़ कर इस रमज़ान इनका साथ दें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, सहरी का इंतहाई वक्त करीब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। कल तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, और आप? जी नाज़रीन कराम, आज का सहरी का वक्त हमारा करीब है और हमारा शो इख्तिताम की तरफ आ चुका है। आप लोगों ने भी सहरी कर ली होगी और इस शो के बाद अब फजर की अजान का टाइम जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं हम कल अगले नए टॉपिक के ऊपर, और उसके ऊपर हम बात करेंगे यतीमों के हुकूक पर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। देखो अनवारे